बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आपका मेज़बान फैसल मेर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं बड़े खूबसूरत मेहमान हैं। कोटली शहर से इनका ताल्लुक़ है। मरकज़ी मजलिस आमला मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर सरदार मारूफ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। लाइव शो है और लाइव शो करने का मकसद ये है कि आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, आपके सवालात भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। सरदार मारूफ साहब जो है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। सबसे पहले सरदार मारूफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थोड़ा सा मैं इस्लामाबाद की तरफ जाऊँगा। वो ये कि हुकूमत आपने संभाली, मुस्लिम लीग नून ने, आप की पार्टी के सदर वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, साख मुतासर हुई है, नुकसान हुआ है, महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, क्या ज़रूरत थी सर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फैसल मनीर, जो आप कोटली की एक बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ें मीडिया की और तवाना आवाज़ें सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया के अंदर आपका बड़ा नाम है, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम खुशआमदीद कहता हूँ। उसके बाद मैं अपने इस जो आज के इंटरव्यूज़ जो आप मुझसे ले रहे, मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने के साथ अपने मुल्क की जो हमारी मुसल्लह अफवाज है, 9 मई को जो पाकिस्तान के अंदर एक पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, सबसे पहले तो मैं उसकी पुरज़ोर मज़ाहमत करता हूँ और योम तकरीम शुदा के साथ यकजहती करता हूँ। जिस तरह आज मेरा आपके इस प्रोग्राम की वसातत से पूरी आज़ाद कश्मीर की यूथ नौजवानों से यही मेरी गुजारिश है, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी आज़ाद कश्मीर के कोने कोने पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर बसने वाले जितने भी नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े, आप भी 9 मई के जो वाक़यात पुरतशद्दुद हैं उसकी पुरज़ोर मज़ाहमत करें और मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती का जो है ना एक मैसेज पैगाम दे, ज़ाहिर यकजहती करें। तो आपने मुझसे पूछा कि बतौर मुस्लिम लीग के हवाले से कि आप मरकज़ी मजलिस अमला के मेंबर हैं, तो और पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत आपने जो है ना संभाली, फैसल ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो इससे पहले हुकूमत थी जो पाकिस्तान के अंदर PTI की हुकूमत थी, जिसके चेयरमैन इमरान खान वज़ीर आज़म थे, मुल्क के अंदर हर जो है ना सूरत-ए-हाल इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो हमने जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वज़ीर आज़म बने, तो सबसे पहले अपोजिशन लीडर जो आज वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो हमारी जमात के सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने असम्बली फ्लोर पे बतौर अपोजिशन लीडर सबसे पहले उनसे जाके असम्बली के अंदर कहा कि आए मिसाक़ जमहूरियत की बात करते हैं। और उसके बाद हमारे पाकिस्तान के सीनियर एंड वफाकी मिनिस्टर जो है ना ख्वाजा साद रफीक, एक ग्रास रूट से एक के वालिद मोहतरम और बड़े सियासी घराना है, उन्होंने भी कहा कि आए इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की मैशियत की बेहतरी के लिए, सियासी अदम इस्तेकाम के खात्मे के लिए आए सब मिलकर बैठ कर जो है ना हम काम करते हैं। लेकिन साहिब मसूफ जो चेयरमैन ने, इन्होंने किसी के साथ इन्होंने बैठना भी गवारा, सियासी जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, सियासी जमातें, पार्लिमानी जमातें थी जो असम्बलीज के अंदर पार्लियामेंट के अंदर थी, इन्होंने किसी के साथ बैठना तक गवारा भी न किया और मुल्क की मैशियत का बेड़ा करके दिया। आप देखिए दाखिली और मुल्क के अंदर इतनी सूरत-ए-हाल गंभीर हो चुकी थी। आप जो बातें कर रहे हैं, आपकी बातों को दुरुस्त मान लेते, ठीक है, आपने कहा, हमने माना। अब आपकी सारी बातें कर दुरुस्त है, तो तहरीक इंसाफ जो है वो डूब रही थी, उनकी कश्ती डूब रही थी, उनकी नाव डूब रही थी, अपने वजन के ऊपर वो गिर रहे थे। क्या जरूरत थी सर आपको पंगा लेने की? आपने हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, मैशियत को ठीक नहीं कर सके, सारा नज़ला जो आपके ऊपर गिरा, क्या जरूरत थी सर? क्यों लिया इतना बड़ा पंगा आपने? मैं आपको फैसल बताना चाहता हूँ कि बात जो है ना, जो लीडर होता है ना, जो रहनुमा होता है, वो आगे की सोचता है। शहबाज शरीफ साहब ने यह नहीं देखा कि इस महंगाई और इस सियासी अदम इस्तेकाम में, इस जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मुल्क के अंदर खराब हो चुकी है, कि ये नहीं हो सकता कि मजीद अब इतनी हालात खराब हो जाए, जब हम इलेक्शन हूं या हम इक़्तिदार संभाले तो मुल्क का जो है ना बेड़ा ही गर्क हो जाए। फिर इन्होंने
جو صورتحال آپ کو نہیں پتا انہوں نے جو بنائی ہوئی تھی، انہوں نے جو صورتحال پاکستان کے اندر ان سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا، ڈیلیوری نہیں کر سکے. پنجاب سب سے بڑا جو ہمارا صوبہ ہے، میری بات سنیں نا، پنجاب کے اندر جو سب سے بڑا صوبہ جو تھا اس کے اندر ایک نالائق نائل بوزدار، اس کی جماعت کے سب لوگوں نے ان کو کہا کہ اس کو چینج کریں، تبدیل کریں، پھر نہیں کیا. یہ جو صورتحال ہے ہم اس کا ہمیں سامنا کر رہے ہیں، ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جب سے ہم نے حکومت سنبھالی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں شہباز شریف سے بیٹر ایڈمنسٹریٹر جو ہے نا پورے پاکستان کے اندر اس وقت جو وزیر اعظم ہے، بہترین وزیر اعظم ہے، انہوں نے جو چیزیں اصلاحات ملک کے اندر لے کر آ رہے ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو چکی تھی اور کوئی بیرون ملک ہمارے ساتھ جو ہے نا بات کرنے تک ان موصوف صاحب نے اور ان کی پارٹی کے لوگوں نے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. صرف صبح و شام اپوزیشن پارٹیز کو گالم گلوچ اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، پھر حتیٰ کہ جو ہماری مسلح افواج تھی، جو ہماری جو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہماری انٹیلیجنس ISI ایک بہترین انٹیلیجنس ہے، میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتا ہوں. تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ اس ادارے کے اوپر کریٹیسائز کرنا شروع کر دیا، نیگیٹو ایکٹیویٹیز کرنے شروع کر دی، جو ہمارا دشمن 70 سالوں میں ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکا. تو انہوں نے یہ جو 9 مئی کا واقعہ ویسے نہیں فیصل ہوا، یہ جو اقتدار دیکھیں نے غیر آئینی اقدامات کیے، انہوں نے دیکھا فوری طور پر اسمبلیز کے اندر اجلاس بلایا اور وہاں پر عدم اعتماد کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے، یہ جمہوری سسٹم ہے. یہ اگر موصوف اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے، اگر آج مثال کے طور پر کوئی حالات ایسے پیدا ہوتے تو یہ بھی عدم اعتماد کی تحریک پیش کر سکتے تھے. پھر لوگ ان کو منتخب کر کے مینڈیٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجا، پارلیمنٹ کے اندر بھیجا. پنجاب اسمبلی، میری بات غیر سیاسی کام انہوں نے کیے، پنجاب اسمبلی کو توڑا، KPK کو توڑا، پھر اسمبلیوں سے ریزائن کیے. یہ غیر سیاسی اقدامات، یہ موصوف، یہ جو ہم اچھا نہیں سمجھتے کہ انہوں نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ کام کیے اور ملک کے اندر یہ چاہتے تھے کہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کی جو ہے صورتیں پیدا ہو، اور ملک کے اندر یہ نہیں دیکھتے تھے 22 کروڑ عوام اس سے سفر کرے گی. وہ آستہ سلو اینڈ اسٹڈی جو چیزیں، فار ایگزامپل مجھے بتائیں فیصل 3.5 سال ان کے پاس حکومت رہی، کوئی ایک میگا پروجیکٹ، ایک منصوبہ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے جو ہے نا پاکستان کے اندر لانچ کیا ہو. آزاد کشمیر کے اندر ان کی حکومت بڑھا کے دی، آزاد کشمیر کے اندر ایک سڑک یا ایک کسی سنگ بنیاد رکھا ہو. یہ سارے پروجیکٹ، میگا پروجیکٹ آپ دیکھیں، موٹرز وے کو دیکھیں، آپ یہ دیکھیں، یہ یوم 28 مئی یوم تقبیر پورے آزاد کشمیر پاکستان کے اندر منایا جا رہا ہے. تو اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا اور میاں محمد نواز شریف نے جو آٹمی دھماکے کروائے، اس وقت پرائم منسٹر تھے، پوری دنیا کے اندر آج ان کو سرایا جا رہا ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کی جا رہی ہے. صاحب آپ نے بڑی تعریفیں کی، یقیناً آپ نے اپنی پارٹی کی تعریفیں کرنی ہیں، اپنی لیڈرشپ کی تعریفیں ضرور کرنی ہیں. الیکشن میں جانے میں کیا عرض ہے سر؟ الیکشن ہو جائے تو شاید اس سے تھوڑی سی صورتحال بہتر ہو جائے، سیاسی کشیدگی شاید ختم ہو جائے. اگر الیکشن ہو جائے تو کیا عرض ہے سر؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے الیکشن ہونے کا، لیکن یہ بات نہیں ہونی چاہیے فیصل مینڈیٹ آپ کو دیا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا وفاق کی علامت ہے، ایک ہی دن پورے پاکستان کے اندر الیکشن ہوں. وفاق کے ساتھ صوبوں کے اندر، چاہے KPK ہے، چاہے پنجاب ہے، چاہے بلوچستان ہے، چاہے اپنا سندھ ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وفاق کے اندر ابھی ٹائم پیریڈ رہتا ہے جو 5 سال کی جو آزاد پاکستان کے اندر اسمبلی کی میعاد مدت ہے، انہوں نے جو ہے نا ایک ڈرامہ رچایا، انہوں نے اسمبلیز توڑی، غیر آئینی کام کیا. میری بات سنیں، اگر یہ الیکشن ہو جاتے، موصوف ان کو ایکسیپٹ نہ کرتے، یہ کہتے جی اب ان کی وفاق میں حکومت تھی، انہوں نے دھاندلی کی. ہم کہتے ہیں پاکستان کے اندر صاف شفاف الیکشن ہوں، بالکل غیر منصفانہ اس میں صاف شفاف الیکشن ہوں، کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیا جائے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ ماضی کا ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں، جب بھی پاکستان کے اندر صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون اقتدار میں آئے گی، اور ابھی بھی مسلم لیگ نون اقتدار میں آئے گی. اللہ کرے صاف شفاف الیکشن ہوں اور جو تحفظات سیاسی جماعتوں کو ختم ہو جائیں. آپ کے محبوب قائد کا ایک بیانیہ تھا، ووٹ کو عزت دو، اور یہ بیانیہ بڑا پاپولر ہوا. یوں لگتا تھا کہ پورا پاکستان جب اس بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے.
اب سر وہ بیانیہ کہاں گیا ہے؟ میری بات سنیں، قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے میری بات سنے کہ انہوں نے یہ بیانیہ دیا، لیکن میری بات سنیں کہ کسی بھی جگہ کوئی ایسا ایک سیاسی کارکن ورکر مجھے پاکستان مسلم لیگ نون کا بتائے، چاہے آزاد کشمیر کا ہو چاہے پاکستان کا ہو، کہ جس نے ہمارے قومی اداروں پہ جو ہے نا کبھی تنقید کی ہو۔ میری بات سنیں کہ پاکستان کے وہ پرائم منسٹر جن کو 2 تہائی اکثریت تھی اور پاکستان کے اندر اسی جماعت کے پرائم منسٹر شاہد حقان عباسی موجود تھے، تو ہم آپ کو پتہ ہے احتساب عدالتوں کے اندر، نیب کے اندر قائد نے کتنی بار جا کر عدالتوں کا سامنا کیا، فیس کیا، اور ان اداروں کی تکریم اور ان کے جو احترام میں وہ چاہے لندن سے ان کی اپنا اس وقت قائد جمہوریت مادر ملت محترمہ کلثوم نواز اس وقت ایڈمٹ تھی اور بیماری کی حالت میں ان کے اسپیٹل کے اندر انتہائی سیریس حالت تھی، لیکن احترام میں عدالتوں نے جب ان کو بلایا وہ پاکستان میں آئے، اور قائد جمہوریت کی بیٹی میری قائد محبوب لیڈر مریم نواز شریف صاحب بھی آئی، اور ان کو ایئرپورٹ پہ لاکھوں نہیں، میں اس وقت ماڈل ٹاؤن کے اندر موجود تھا فیصل، وہ لاکھوں نہیں 2-3 لاکھ لوگ وہاں موجود تھے۔ تو اس وقت جو آزاد پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ ہم گئے ہوئے تھے، تو قائد جمہوریت نے وہاں سے بھی میسج دیا، اور یہاں شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کر رہا جس کی وجہ سے لاہور کے اندر یہ پاکستان ہم نے بڑی محنت سے بنایا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، آپ کا حق ہے احتجاج کریں، لیکن مطلب ایک حد کے اندر رہ کر کریں، یہ ایسا احتجاج نہ کریں کہ آپ اپنے اداروں کی، اپنے جو ہمارے شہداء ہیں ان کی جو ہے نا آپ بے حرمتی کریں۔ اس سے پوری قوم آج پریشانی کے عالم میں ہے، اور پوری قوم 22 کروڑ لوگ جو دیکھے ان اقدامات کی وجہ سے، چند شہر پسندوں کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پوری قوم اب مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، وہاں ان کے ساتھ ازاری یکجہتی کر رہی ہے۔ دیکھیں جناح ٹاؤن میں جاتے ہیں لوگ، اور کرنل شیر خان کے مقبرے پر جاتے ہیں، وہاں جا کر ازاری یکجہتی کرتے ہیں۔ دیکھیں میں بھی سیاسی ورکر تھا، میں نے کبھی اپنی ہسٹری میں کبھی اپنی مسلح افواج پہ ان لوگوں کے اوپر ہم کس طرح بات کر سکتے ہیں جو دن رات ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ہماری LOC پہ ہمارے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، جو 10 گنا ہمارے سے بڑا دشمن ہے۔ وہ جب ہماری فوج کے ان عظیم لوگوں کا نام سنتے ہیں، میجر عزیز بٹی کا نام سنتے ہیں، آپ میجر سرورز کا نام سنتے ہیں، کرنل شیر خان کا سنتے ہیں جو نشان ادھر ہے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں تو ہم اپنے ملک کے اندر کیسے ان لوگوں کی بات کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھ گئے، آپ کی بات سمجھ آ گئی۔ تحریک انصاف کے پاس ایک بیانیہ ہے، عمران خان صاحب کے پاس ایک بیانیہ ہے، اس بیانیے کے ساتھ وہ اگلے الیکشن میں جائیں گے۔ آپ کا بیانیہ ووٹ کو جو تو بہت پیچھے رہ چکا ہے، آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے پاس کیا بیانیہ ہوگا، کیا لے کر آپ عوام کے پاس جائیں گے؟ سر میری بات سنیں فیصل، مسلم لیگ نون نے جو پاکستان کے اندر کام کیے ہیں، میری بات سنیں، سب سے پہلے تو جب میاں محمد نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے، آپ ان کا ڈیوریشن دیکھیں، پاکستان کے اندر جو تعمیر و ترقی ہوئی ہے، پاکستان کے اندر جو معاشی سٹیپ اٹھائے گئے ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے جو اقدامات کیے، وہ واحد لیڈر ہے ایشیا کے اندر میاں محمد نواز شریف، جو سی پیک لے کر آیا، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو روزگار دیے، موٹرز وے بنائی۔ میری بات سنیں فیصل کہ کوئی ایسا کام دیکھے، ہاسپٹل سے لے کر آپ پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر چلے جائیں، راول پنڈی کے اندر، لاہور کے اندر چلے جائیں، کراچی کے اندر چلے جائیں، آپ گرین کوئی بھی بیلٹ دیکھے، گرین ٹرین دیکھے، کسی بھی جگہ دیکھے، تو پاکستان کے اندر جو عملی طور پر لیڈر ہے وہ میاں محمد نواز شریف ہے۔ ایک سازش کے تحت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے سازش کی ہے کہ پاکستان، میری بات سنیں، پاکستان ترقی کی منزل جا رہا تھا جب میاں محمد نواز شریف کی حکومت تھی۔ آپ دیکھیں پٹرول کی پرائس کیا تھی، آٹے کی پرائس کیا تھی۔ میری بات سنیں فیصل، اس کے بعد بجلی پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب میاں محمد نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے، آپ کا تعلق کوٹلی سے ہے، آپ کو پتہ ہے گلپر ہائیڈرو پروجیکٹ 102 میگا واٹ، نیلم پروجیکٹ،
اور آپ دیکھیں ہولار پروجیکٹ پاکستان کے اندر اس طرح اور 20 پروجیکٹ اس وقت آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کوٹلی کے اندر بیٹھے ہیں کہ کوئی لوڈ شیڈنگ کا کنسپٹ ہے. 2017 میں نواز شریف صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا، وہ غلط تھا یا ٹھیک تھا؟ نواز شریف کو جو اقتدار سے نکالا گیا وہ غلط تھا. موجودہ عمران خان صاحب کو جس انداز سے اقتدار سے نکالا گیا یہ غلط تھا یا ٹھیک تھا؟ یہ ٹھیک ہے، یہ جمہوری طریقے سے نکالا گیا ہے، کوئی نائل نہیں کیا گیا، کسی احکامے کی بنیاد پہ عمران خان کو نکالا نہیں گیا. یہ جمہوری سسٹم تھا. پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے جو ایک پارلیمنٹ کے اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ میری بات سنیں نا، میری بات ایک بات. 2017 میں آپ کے نزدیک پاکستان کہاں جا رہا تھا؟ نواز شریف صاحب کو اقتدار سے نکال کر پاکستان کی ترقی کو کیسے روکا گیا؟ کس طرف پاکستان جا رہا جو آپ نے کہا نا کہ جو موجودہ عمران خان کو اقتدار سے یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی، پھر اسی چیئرمین میری بات سن، اسی چیئرمین نے آزاد کشمیر کے اندر اپنے ہی پرائم منسٹر سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کے خلاف اپنے منسٹر جو ان کے تھے انہوں نے تحریک عدم اعتماد جو آئینی طریقے سے پیش کی، اور الزام کیا لگائے ان کے اوپر آپ کو پتا ہے، رشوت اور بدعنوانی کے ان پر الزام لگائے. تو مسعود صاحب آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر رہے تھے تو انہوں نے وہ اپنی پارٹی کی اب یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تھوڑا سا ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب کا طریقہ غلط تھا، عمران خان صاحب کا طریقہ جائز تھا، آپ سیاسی کارکن ہیں، اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں گے. آپ کا تعلق کوٹلی شہر سے، تھوڑا شہر کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کوٹلی شہر کے لوگوں سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ شہر کی صورتحال بہت بدترین ہے، جو کہ نظر بھی آتی ہے. شہر کی جو بدترین صورتحال ہے اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ میری بات سنیں، جو یہاں کے سیاسی لوگ ہیں، یہاں سے جو الیکشن لڑتے ہیں، یہ آپ دیکھیں نا کوٹلی شہر کس کے جو ڈسٹرکٹ کوٹلی یہ سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہے کوٹلی سٹی. یہاں کے جو سیاسی لوگ الیکشن لڑتے ہیں، جو اسمبلیز کے اندر جاتے ہیں، میں تو ان کو یہ ذمہ دار ٹھہراؤں گا کیونکہ ان کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں. آزاد کشمیر کا جو سسٹم ہے، جو اسمبلی ممبر ہوتا ہے اس کی مرضی کے بغیر حلقے کے اندر کوئی پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کام نہیں کروا سکتا. آپ بہترین سیاسی کارکن ہیں، بہت سارے الیکشن آپ نے دیکھے، بہت سارے الیکشن آپ نے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے لڑوائے. یہ بتائیں کہ موجودہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے بلدیاتی میئر کی پرفارمنس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ ہمارے جو کونسلرز ہیں ان کی کارکردگی سے سردار معروف مطمئن ہے؟ بات یہ ہے جی کہ جو آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں نا، یہ بہت اچھا ہوا ہے. یہ سب سے پہلے تو میں جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر تھے اس وقت، جو آپ سردار تنویر الیاس صاحب کو سارا کریڈٹ میں ان کو دیتا ہوں. اس کے بعد میں آزاد کشمیر کی جو ہماری پولیس ہے نا، یہ دیکھیں وداؤٹ فورسز پاکستان کے اندر اس وقت سیاست میں استحکام تھا، دھرنے کی تھا، تو اس کے بغیر جو الیکشن ہوئے ہیں انتہائی صاف شفاف الیکشن، کسی ایک بندے نے بھی انگلی نہیں اٹھائی. میں تنویر الیاس صاحب کو اور آزاد کشمیر کی پولیس فورسز، آئی جی اور میں بالخصوص کوٹلی کے ایس پی، ڈی سی، محکمہ مال، جتنے بھی لوگ ان کو جو ہے نا کریڈٹ دیتا ہوں. کوٹلی شہر کے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ سردار معروف صاحب موجودہ میئر آف کوٹلی کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں؟ بات یہ ہے کہ ابھی تک ان کو جو تنویر الیاس صاحب کے خلاف جو آزاد کشمیر کی عدالت نے ایک فیصلہ دیا، اب نئے پرائم منسٹر بنے ہیں اپنا چودھری انوار الحق صاحب، ابھی تک ان کو فنڈز اور ان کے اختیارات جو کونسلرز کے جو طے ہونا تھا وہ بھی نہیں ملے. ابھی یہ کام کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، عوامی منڈیٹ ہے. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں جو کوٹلی کے میئر ہیں، اب انہوں نے کام کیا ہی نہیں ہے تو پہلے ہی میں ان کے اوپر نتیجہ دینے کے بجائے، ابھی یہ شریف النفس آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، سیاسی ورکر، سیاسی خاندان سے تعلق ہے، کیپٹن صدر الدین کے بھائی ہیں. میری گزارش ہے جو کونسل منتخب ہو کے آئے، میں کہتا ہوں کہ ان کو کام کریں. میں اپنی اور اس بزنس کمیونٹی کی طرف سے یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں میرا کوٹلی اور ان کی ٹیم کو، آپ کوٹلی شہر کے اندر کھل کر کام کریں. اقتدار اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ کرسیاں آنی جانی رہتی ہیں. آپ مت دیکھیں کل کیا ہوگا. اگر مثال جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہوگا 5 سال آپ نے پورے کرنے ہیں، 4 سال، تو کوئی بھی آپ کو ہٹا نہیں سکتا. میں ایک آپ کی وساطت سے فیصل کوٹلی کے میئر چودھری تاج صاحب اور ان کی ٹیم کو کہتا ہوں کھل کر کام کریں. کوٹلی کی سول سوسائٹی، بزنس کمیونٹی، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوٹلی کے اندر بے شمار مسائل ہیں. مسائل کیا مسائل کی سر آپ نے بات کی، بہت سارے مسائل آپ ڈسکس کرتے ہیں، ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ کوٹلی شہر کے اندر بے روزگاری ہے.
नौजवान बेरोजगार हैं, इसके ऊपर आपकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। इसके ऊपर 2011 से 2016 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया, और लगता है कि अब जो मौजूदा सेटअप है इसके अंदर भी कुछ नहीं होगा। बेरोजगारी सर सबसे बड़ा मसला है, इसके ऊपर सरदार मारूफ साहब क्या कहते हैं? ये जो कहते हैं ना कि आपकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून ने कुछ नहीं किया, फैसल बेरोजगारी के खात्मे के लिए जो स्टेप आज़ाद कश्मीर के अंदर राजा फारूक हैदर खान साहब बतौर वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून ने उठाए, वो माजी के देखें, माजी में किसी हुकूमत ने नहीं उठाए। आप PSC को देखें, आप NTS को देखें, जो NTS के ज़रिए आज़ाद कश्मीर के मास्टर डिग्री और ग्रेजुएट लोग इस वक्त हज़ारों की तादाद में उनको रोज़गार दिया। गवर्नमेंट के पास यही आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना सोर्स ऑफ इनकम है रोज़गार का, वो है सरकारी नौकरियाँ। वो हमने एक अरसे दराज से आज़ाद कश्मीर के ऊपर जो है ना लोगों की नौजवान पढ़ा लिखा मायूस हुआ था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर मेरिट की बुनियाद पे काम नहीं होते। वाइट हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो चाहे NTS हो, उसमें हज़ारों, और आज वही तसलसल चल रहा है। ये मैं गुजारिश करूंगा जो चौधरी नवारुल हक साहब को, ये बेहतरीन निज़ाम है, बेहतरीन सिस्टम है। बेशक उसकी वजह से हमें वो हमारा सियासी वर्कर कारकुन मुस्लिम लीग नून का नाराज हुआ, उन्होंने हमें उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमें उन लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए था जिस तरह बाकी जमातें बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी करती है। लेकिन हमने एक बोल्ड स्टेप लिया, हमने परवाह नहीं की कि आने वाले इलेक्शन में हमारे लिए क्या रिजल्ट और क्या नताइज होंगे। ये देखे ना, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान है, सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया के अंदर जो है ना इस वक्त एजुकेशन के अंदर उन्होंने इतनी तरक्की की। उस तरह फारूक हैदर साहब ने भी बहुत अच्छा बोल्ड स्टेप उठाया। अब हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, वो गरीब मतवस्त लोग जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूलों के अंदर एजुकेशन, तो वो मास्टर डिग्री MPhil लोग वहाँ प्राइमरी टीचर भी हैं, जूनियर टीचर भी है और सीनियर टीचर भी है, वो बेटर एजुकेशन वहाँ दे रहे हैं। अब देखें कि प्राइवेट स्कूल की बानिस्बत लोग जो है ना सरकारी स्कूलों में ज़्यादा बच्चों को बढ़ाने के लिए वहाँ जोर दे रहे हैं। और कोडली के अंदर जो एजुकेशन का एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इस वक्त जो है समान शौकत, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट और पढ़ा लिखा नौजवान है, उसने भी यहाँ बेहतरी लाई। ये सारा नतीजा किस चीज़ का है? मेरिट के ऊपर। साहब, लोग पूछते हैं कि आपके कायद, जो बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपके महबूब कायद नवाज शरीफ साहब सर कब वापस आएंगे, और जब वो वापस आएंगे तो सरदार मारूफ साहब भी उस इस्तकबालिया में शामिल होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माजी में आप देखें हमारा चाहे लाहौर के अंदर चाहे गुजरांवाला, जो भी पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून का इवेंट हम जाते रहे, सिर्फ सरदार मारूफ तफैल कोडली से नहीं जाएगा। कोडली का हर सियासी वर्कर कारकुन मुस्लिम लीग नून से जिसकी मोहब्बत है, नवाज शरीफ से मोहब्बत है, वो अपने कायद का एयरपोर्ट के ऊपर इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे। बता सकते हैं सर वो कब आए? वो इंशाअल्लाह मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। हमारी कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर फातेह बनकर आएंगे। सरदार शकील साहब ने जनरल इलेक्शन लड़ा 2021 में इस आपके हल्के से, शहरी हल्के से, वो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, आप उनके साथ नहीं थे, तो इस बात पर वो आपसे नाराज तो नहीं है? कोई मेरी बात सुने कि कोई बंदा मुझसे नाराज नहीं है। अब सरदार शकील महमूद साहब भी मुस्लिम लीग नून के अंदर आ गए, सरदार मसूद महमूद, तो आपसे कहते हैं कि सरदार मसूद आप ठीक थे हम गलत थे। उन्होंने आपसे ये कहा कि सरदार मसूद 2021 में आप ठीक थे हम गलत थे, ये बात उन्होंने आपसे कही? उनके भाई सरदार मसूद महमूद ने बल्दियाती इलेक्शन काउंसिल का लड़ा, आप उनके घर जाकर इंटरव्यूज किया। फारूक सिकंदर साहब सलारे जमहूरियत सरदार सिकंदर याद के बेटे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर से इलेक्शन लड़े मुस्लिम लीग। रहमान रही साहब आ गए। मेरी आप बात सुने, इसी तरह हमने योम तकबीर और योम तकरीम शुदा और योम यकचेती के हवाले से मुस्लिम लीग नून का एक प्रोग्राम सलारे जमहूरियत सरदार सिकंदर याद खान के घर, जिसकी मेजबानी, जिसका तमाम फारूक सिकंदर साबिक वज़ीर-ए-माल ने किया, पैगाम दिया। ठीक है सर, ये जिनका आपने नाम लिए सारे आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त हैं, इन्होंने पार्टी छोड़ दी, सरदार मारूफ साहब ने पार्टी नहीं छोड़ी। आपको 1 साल 2 साल बाद वो तस्वीर नजर आ गई थी जिसकी वजह से आपने पार्टी को अलविदा नहीं कहा? बात यह है जी कि तस्वीर की बात नहीं है, मेरा एक अपना नजरिया था। मैं फर्स्ट डे से, जब 26 दिसंबर 2010 से मुस्लिम लीग नून बनी,
تو میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا. میں اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت سردار عتیق صاحب وزیر اعظم تھے تو بے شمار کوٹلی کے لوگ اس وقت بھی نہیں شامل ہوئے, تو میں ان چند لوگوں میں سے جس نے مسلم لیگ نون جوائن کر لی تھی. ممبر کشمیر کونسل بنے, آپ مطمئن ہیں ملک نوید صاحب کو ان کا حق مل گیا؟ ماضی میں آپ کبھی ان کے خلاف ہوتے تھے, کبھی ان کے ساتھ ہوتے تھے, آپ کے اسی حال کے اندر ان کے خلاف بڑے پروگرامز ہوئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی کا یہ فیصلہ درست ہے کہ ملک نوید صاحب کو ٹکٹ دیا گیا اور ممبر کشمیر کونسل بن گئی؟ پارٹی کا فیصلہ درست ہے. ملک نوید صاحب ایک سیاسی ورکر ہے, انہوں کی پارٹی کے لیے بہت زیادہ خدمات ہے. فیصل میں آپ کو کلیئر کرو, میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. یہ سیاسی جو ہے نا لوگ ہوتے ہیں نا, جمہوریت کا حسن ہے اختلاف رائے رکھنا. ہم پارٹی فورم کے اندر بیٹھ کر, فار ایگزامپل ہم کوئی گونگے بہرے سیاسی ورکر نہیں ہے, ہم جاندار توانا آواز ہیں. ہماری تربیت سالار جمہوریت سردار سکندر یاد صاحب نے کی ہوئی ہے. ہم ان لوگوں کے ساتھ ماضی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آزاد کشمیر کے بڑے لوگ تھے. فار ایگزامپل مجاہد اول جو وہ واحد لیڈر تھے مسلم کانفرنس کے, جو نوجوان کو اور پڑھے لکھے اور اسٹوڈنٹس کو تربیتی ورکشاپ کے اندر لیکچر دیا کرتے تھے. میرا تعلق آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ, ان کے ساتھ میری بڑی قربت تھی. اور میرا تعلق آزاد کشمیر کے اس لیڈر سے ہے جو پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑا مقام رکھتا ہے, اور گراس روٹ سے جب الیکشن کے بعد پارٹی کو اتنا منظم کیا. میری مراد پاکستان مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ شاہ غلام قادر صاحب سے ہے کہ وہ اتنے زبردست قسم کے صدر ہیں. انہوں نے پوری آزاد کشمیر کے اندر تنظیم سازی کی, گراس روٹ سے لے کر ٹاؤن کمیٹی سے لے کر میونسپل کمیٹی سے لے کر ضلع کی سطح تک. جس طرح انہوں نے زبردست, آج آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون طاقتور. آپ حالیہ الیکشن میں دیکھیں نا, جو اقتدار والی پارٹی تھی پی ٹی آئی, اس کو بڑی شکست ہوئی ہے. اور ہم نے کوٹلی کے اندر بھی ہمارا اس وقت وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل اور 8 سیٹیں ہمارے اس وقت مسلم ہمارے ٹکٹ ہولڈر. آپ کے سر واپس آتے ہیں 9 مئی کے اوپر آتے ہیں. ہم اتنے اندھے ہو جاتے ہیں اپنے قائد کی تقلید میں کہ پھر قائد آگے اور ریاست پیچھے. ایسی تربیت کیوں نہیں ہوتی سر سیاسی کارکنان کی کہ سب سے پہلے ریاست, اس کے بعد باقی چیزیں؟ یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے, عمران خان صاحب اپنے کارکنان کی تربیت کرنے میں ناکام ہوئے. اس قدر کارکنان جو ہے وہ اگریسو ہوئے, اس قدر غم و غصہ کہ وہ ساری حدیں پار کر گئے. کیوں سر ہمارے سیاسی کارکنان اتنے باشعور نہیں ہیں؟ کیوں ان کے لیے ریاست سب سے پہلے نہیں ہے؟ میری بات سنیں کہ عمران خان صاحب کی پرابلم یہ کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتے. ان کی پارٹی کے اندر بہت سینئر اور بہت ہی زیرک لوگ موجود ہیں. انہوں نے بے شمار, میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ پوری پارٹی کے لوگوں نے جو ہے نا یہ بات کہی ہے جی کہ اپنا اس بزدار کو چینج کرے. پھر پنجاب کے اندر حتیٰ کہ انہی کی پارٹی کے جو انہوں نے خود اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب, انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے نا اسمبلیز نہ توڑیں اور استعفے نہ دیں. اس کے بعد جو پرویز لائی صاحب آج جو انہوں نے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ بنائے تحریک انصاف, انہوں نے بھی کہا جی کہ اسمبلیز نہ توڑیں اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی نہ ختم کریں. یہ جمہوری جو سسٹم ہوتا ہے, یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جمہوری طریقے سے اس کو جو آپ ڈکٹیٹر بن کے پارٹی کے اندر بھی نہ پارٹی چل سکتی ہے, نہ آپ پاکستان کے اندر اپنے اداروں کے ساتھ تصادم کر سکتے ہیں. ایک تو بدقسمتی ہے کہ وہ سیاسی ہے ہی نہیں ہے. میری بات سنیں, اگر وہ سیاسی ہوتے تو یہ ایسے اقدامات نہ کرتے. پھر ان کو جو لوگ مشورے دے رہے تھے نا, وہ اب کدھر ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہمارے ادارے آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر اتنے مضبوط ہیں. آپ ایک تھانہ جو ہے شہر کا ہوتا ہے نا, سٹی کا, جتنے مرضی آپ کے پاس فورسز ہوں, جتنی مرضی آپ کے پاس پاورز ہو, آپ اس کے کانسٹیبل کے ساتھ بھی بدتمیزی نہیں کر سکتے, اس کی عزت نفس بھی نہیں بجروز کر سکتے, کیونکہ وہ بھی ایک ریاست کا شہری اور ریاست ہے. تو لہٰذا کے اندر سر آپ کی حکومت ہے, شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, ہمیں بھی یہ توقعات ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے, ہمارے ملک کے معاشی حالات ٹھیک ہوں. جاتے جاتے سر اچھے پیغامات کے ساتھ میں سب چاہتا ہوں کہ جائیں, ہمارے ناظرین کو بتائیں اچھا ہوگا, اگر ہوگا تو کیسے ہوگا, کیا مسلم لیگ نون کی حکومت میں اچھا ہو رہا ہے؟ میری بات سنیں, اس سے اچھی بات کیا ہے کہ جو لوگ کل تک اپنا پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, ایم کیو ایم
آپ دیکھیں بلوچستان کی پارٹیز کو دیکھیں، بے شمار وہ 13 پارٹیز جو اس وقت پاکستان کی پرائم منسٹر اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف پر انہوں نے مکمل اعتماد کیا، اور اس کے بعد دیکھیں کہ جس طریقے سے مشکل حالات تھے ان سسٹم سے پاکستان کو اب نکال کر بڑا، یہ دیکھیں نا انہوں نے خود سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلایا ہوا تھا آئی ایم ایف سے مذاکرات، آئی ایم ایف سے ناکام ہو گئے. یار کیا ہوا ہے، کیا ہوتا ہے مذاکرات؟ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے، اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اچھی خبریں حوصلہ کیسے دیں گے؟ میری بات سنیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو آنے والا بجٹ ہے، ایک تو وہ بہت اچھا عوام کے لیے مفید ثابت ہوگا. اس وقت پاکستان کے اندر سب سے جو بڑی پرابلم اور ذہنی اذیت تھی، یہی جو جس کو لوگ فتنہ کہتے تھے، یہ آہستہ سلو اینڈ اسٹڈی اپنے پایا تکمیل تک پہنچ گیا ہے. اب 22 کروڑ عوام سکھ کا سانس لینے لگے ہیں، لوگ اطمینان ہیں، لوگ خوش ہیں. آپ اکثر پبلک میں جاتے ہیں، مختلف ایونٹس دیکھتے ہیں، تو کیا لوگوں کی یہی رائے ہے کہ یہ جو ہے پایا تکمیل تک بھائی صاحب پہنچ گئے ہیں. اگر یہ نہ پہنچتے تو یہ پاکستان کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی. اپنے شہریوں کے لیے سر، کوٹلی شہر کے اندر ہم نے اس کے اوپر مسائل پہ بات کی، 2 موضوعات پہ ہم نے چلنے کی کوشش کی. اپنے شہر کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ کوٹلی شہر جو ہے نا، یہ مدینہ المساجد کا شہر ہے. یہاں پر ہمارے ایک ولی اللہ قبلہ حضرت صاحب جو مائیگریٹ جیلم سے یہاں آ کے جو انہوں نے مسجدوں بنائی ہیں، اور پورے کوٹلی کے اندر انہوں نے تعلیم دی ہے، دین کی تعلیم دی ہے. آپ قرآن حفظ ہر گھر دوسرے گھر کے ساتھ، ایک گھر چھوڑ کر دوسرا یہاں حفظ قرآن ہے، مساجد ہیں، دینی ہے. تو یہ کوٹلی شہر کے نوجوانوں کو میں یہ میسج دیتا ہوں. آپ نے بے روزگاری کی بات کی ہے نا، تو اب حکومتوں کے پاس اتنے جو نا سورس نہیں ہوتے کہ وہ کتنی نوکریز دے سکیں. اب میں نوجوانوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، اگر تو آپ نے روزگار حاصل کرنا ہے تو آئی ٹی میں جائیں. اس کے اندر دیکھیں نا، اب جو بھی کام ہوگا آئی ٹی کے تھرو ہوگا. جو ہے نا آئی ٹی کے اندر آپ جتنا بھی کوشش کریں گے، آن لائن بزنس کے اندر آپ گھر میں بیٹھ کر بھی لاکھوں کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور نوجوان نسل کو ایک میسج یہ ہے کہ یہ منشیات سے دور رہیں اور ایسی ایکٹیویٹیز سے دور رہیں جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز سے دور رہیں. آپ کے والدین آپ کی بڑی محنت سے بیرون ملک اور یہاں بھی محنت کر کے آپ کو پڑھانے کے لیے، ایجوکیشن میں جو ہے نا اعلیٰ تعلیم کے لیے، آپ چاہے یونیورسٹی، کالج، میڈیکل جہاں بھی جائیں تو اپنے اس شہر کا نام بطور سفیر ایز اے، جب بھی یو کے اندر جائیں، امریکہ، انگلینڈ، سعودی عرب، دبئی، جہاں بھی جائیں، آپ نے کوٹلی شہر کو نہ بھولیں، کوٹلی کے مسائل کو نہ بھولیں، کوٹلی کے ان مڈل متوسط طبقے جو بے روزگار ہیں اور ایسے ڈیزرو پرسن ہیں ان کو نہ بھولیں. گاؤں محلے کی سطح پہ آپ فلائی کمیٹیاں قائم کریں. آپ نے مجھے بڑی اچھی تجویز دی ہے آج کے، آپ ایک فورم آزاد کشمیر کے اندر ڈیولپ کریں، جو آپ مجھے بتا رہے تھے KYF کے حوالے سے، کشمیر یوتھ فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ کام کریں، سیمینارز کروائیں یہاں پر ایجوکیشن کے اندر. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی اس تجویز پہ انشاءاللہ ہم عمل درآمد کریں گے. یہ ہمارا مقصد یہ بلا تخصیص اور بلا تفریق ہوگا، اس میں کوئی سیاسی انوالومنٹ نہیں ہوگی. ہم نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے کہ انسانیت سے محبت، انسانیت کی خدمت، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اس مشن کو لے کر چلیں. میں نوجوانوں سے بھی یہی پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں آج آپ کی اس وساطت سے کہ آپ بھی انسانیت سے محبت، انسانیت کی فلاح و بہبود اور انسانیت کی خدمت کے لیے کام کریں. تھینک یو. ستار معروف صاحب بہت پر امید ہے، انہوں نے اپنے پارٹی کو بھرپور انداز سے ڈیفینڈ کیا، مشکل سوالات ان کے سامنے رکھے، انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ جوابات دیے، پر امید ہے. اور انہوں نے کہا کہ حوصلہ رکھیں، آنے والے وقت اچھے ہیں، مشکل وقت سے پاکستان نکل چکا ہے اور آنے والے حالات اور بہتر ہیں. بجٹ کے بارے سے انہوں نے کہا کہ بہت اچھا بجٹ ہوگا جس میں عام آدمی کو ریلیف ہوگا. اللہ کرے ان کی ساری باتیں سچ ثابت ہو، اللہ کرے پاکستان میں عام آدمی کی جو زندگی ہے جو بہت مشکل ہو چکی ہے وہ آسان ہو جائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا سردار معروف صاحب کی جو گفتگو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، براہ راست شو آپ کے لیے پیش کر رہے تھے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. آخر میں ایک پاک فوج زندہ باد اور اس کے بعد تمام نوجوان سے گزارش ہے، بالخصوص آزاد کشمیر اور ضلع کوٹلی کے،
9 مئی کے جو پرتشدد واقعات اس کی پرزور مذمت کریں اور یوم تکریم شہداء منائیں اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. تھینک یو اللہ. صدر معروف صاحب بہت شکریہ آپ کا.